الكريم اما بعد موت العالم موت العالم حضرات محترم، ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت دو عظیم شخصیات سے ان کی برکات سے محروم ہو چکے ہیں، اور یہ قرب قیامت ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ قیامت کے قریب جو صلحاء ہیں، جو علماء ہیں، وہ اٹھتے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی دوسرا بیٹھنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی اسلاف ان سے پہلے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کے بعد تو کسی حد تک ان حضرات نے ان کی خانے کو پورا کیا، ان کی جگہ کو پورا کیا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو ان کی طرح ان علوم کی وارث بن سکے۔ اللہ جل شانہ ہم اس قحط الرجال کے دور میں ایسے مدبر اور ایسے ہمارے سرپرست اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرما دیں جو دینی اعتبار سے ہماری رہنمائی کر سکیں، اور اللہ جل شانہ ہی قادر ہیں کہ وہ اس خلا کو پورا فرمانے والے ہیں۔ تو آپ حضرات نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب اور حافظ پٹیل صاحب، جنہوں نے عرصہ دراز تک دینی خدمات انجام دیں، اور ان کی وہ آواز صرف ملتان کے اندر نہیں تھی، یا ان کی آواز صرف ڈیوزبری کے اندر نہیں تھی، بلکہ اس کی گونج پوری دنیا کے اندر سنی جاتی رہی، اور آج ان کے جنازوں نے ہمیں بتلا دیا کہ واقعتاً ان کی آواز جو تھی وہ پوری دنیا کے اندر سنی جاتی رہی۔ تو میں آپ حافظ زین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala says these two ayat in the Quran give glad tidings, bashir, give glad tidings to the patient people. And Allah describes those patient people. He says those people, when a musibah happens to them, when a calamity befalls them, when something that upsets them happens to them, they don't go off sulking.
They don't say, I'm upset with life. They say, Inna lillahi, we are for Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, and we are all going to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah says, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah. Those are the people who Allah's prayers, Allah's salawat are upon them, and His mercy is upon them. Wa ulaika humul muhtadun, and those are the people who Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal has guided. Now when we look at this ayah, we see not only a description of the people who are patient, we see a reward for them as well. We know what the reward is. And Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu said something about this reward. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. The prayers of Allah subhanahu wa ta'ala are upon them and His mercy, and those are the people who will be guided. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu said, these two things, what could someone ask more for than these two things? And yet Allah subhanahu wa ta'ala gives more than that. Why? Because for every Muslim, when he does a good deed, his reward will be increased. So he gets these two things and all the reward that he gets from other things, that will be his as well. So when we look at this, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah and His angels send their salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we know how great the Prophet sallallahu alaihi wasallam is. And then Allah says in this verse, the patient people who bear with patience, and when something bad happens, they say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, with conviction, and they mean it. Allah sends His salawat upon them as well. Just like He does to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And His rahmah upon them. And they are the ones who are guided. Why are they the ones who will be guided? Because anyone who has not received hidayah from Allah subhanahu wa ta'ala, when a real affliction, when a real musibah happens to them, they won't be able to say with full conviction, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. If something bad happens to someone else and they don't feel it that much, they may be able to say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But if someone has not been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, has not been given hidayah, who's not a muhtadi, if someone isn't a muhtadi, when something bad happens to them and they start feeling upset, they won't be able to say in their heart, they might be able to say it with their tongue, but they won't be able to say in their heart, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Because Allah said the only people who will be able to say that, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. They are the people who have been guided by Allah subhanahu wa ta'ala. And hidayah and rushd are not the same thing. Both of them, if you look in the translation, they'll say rightly guided, or to be guided, hidayah and rushd. But hidayah is more about the spirituality, how you believe. Rushd is more about your actions, and then hidayah is how you believe. And so if you don't have the correct belief system, you cannot be a muhtadi. Muhtadi means you have been guided to Islam and your iman is correct. So when someone has proper iman with Allah subhanahu wa ta'ala and believes in Him the way that Allah is supposed to be believed in, that is when you can say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And why do we say this? Why has Allah subhanahu wa ta'ala told us that patient people say this? Inna lillah. When something bad happens to us, it isn't for us to get upset. It isn't for us to be annoyed, na'udhu billah, with Allah subhanahu wa ta'ala. We know everything's in His hands, but we cannot ascribe anything bad to Allah subhanahu wa ta'ala. Even Ibrahim alayhi salam, when Allah subhanahu wa ta'ala quoted him in the Quran, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. When I am ill, myself, He gives me shifa, He makes me better. He didn't say it when Allah makes me ill, He said مَرِضْتُ, when I myself become ill. فَهُوَ يَشْفِينَ, then He is the one who makes me better. When really we know, قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. Say to the people, everything is from Allah. But we don't ascribe that to Allah subhanahu wa ta'ala. We say, we are the problem, we have the weakness, it is for Allah to make us better. So we have the weakness, we are upset when something happens to us, it is for Allah to give us patience. And it is not right for a Muslim to complain to Allah saying, I don't deserve this. This is a form of kufr. Because we know Allah has power over everything, and Allah has knowledge of everything.
So who are you as a human being to question Allah? لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. He is not questioned. Allah subhanahu wa ta'ala is not questioned about what He does. We are going to be the ones who will be questioned. And so it's not right for a Muslim to question Allah subhanahu wa ta'ala. So when something bad happens to him, he says, Inna lillah. We are for Allah, we are not for ourselves. We are not for ourselves. We don't have the right to dictate what is going to happen to us in this life. That is for Allah. He created us. And He created us for a reason which we don't know. We don't know what is supposed to happen to us. And so we cannot say that we deserve this or we deserve that. Allah knows what we deserve. Abu Hanifa rahimahullah, when he received bad news or something bad happened to him, he didn't complain to Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, and say, Ya Allah, I don't deserve it. I'm such a massive scholar of religion, I don't deserve this. He didn't say this. What did he do? He went straight away and prayed 2 rak'at of Salatul Istighfar. Why? Because he thought that he must have done something wrong. That is why Allah subhanahu wa ta'ala is doing this to him. He didn't say, Allah, why are you doing this to me? He was so scared that he had done something wrong. Straight away he went and prayed 2 rak'at Salatul Istighfar. How many of us do this when something bad happens to us? Now we know the difference between the people who have so much knowledge of religion, and today we can't even say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We don't want to say it sometimes. Some people nowadays. So when we say Inna lillah, we are for Allah. We don't have a right to say what is going to happen to us, what should happen to us, what do we deserve. We don't have a right to say that. That right belongs to Allah subhanahu wa ta'ala alone. Wa inna ilayhi raji'un. And we surely are all going to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Now in the books of tafsir, when Allah subhanahu wa ta'ala says you will be tested with نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, when your wealth will be decreased, when your lives will be decreased, and when your fruits and crops and food will be decreased. The books of tafsir, when Allah says the word anfus wal anfusi, that means your lives will be decreased, you will lose people. That's one opinion. You will lose people who are dear to you. Your family, your friends, your spouses, your children, your parents. You will lose people. Allah says, we will definitely test you this way. And so, we have to look, what is the sunnah of bearing with these things that happen to us? People will die. People that we love will die. How do we respond? Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said, Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a. O Rasulullah, which of mankind is the most severely tested? Who will receive the biggest tests? And what did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say? He said, Al-Anbiya. The prophets, who are the best of creation, the prophets are the best of creation, they will be the ones severely tested. ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ. Then the people who are most like them, and then the people who are most like them. The better a person you are, the closer you are to being to a good person in Allah's eyes, you will be more severely tested. The severer the test will be for you. And so we see Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all the prophets had tests. All the prophets were denied by their people. When Nuh alayhi salatu wasalam, Rabbi anni maghlubun fantasir. I have been overcome. This is what he said, I have been overcome. Maghlub, someone has been ghalib over me. So help me. He begged for help from Allah subhanahu wa ta'ala because he felt that he had been overcome by people. That is a massive test. And just in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how many tests can we see? Obviously from the other prophets we have limited knowledge about the lives of the other prophets. But with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, the ummah has catalogued so many moments from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life. When his first wife Khadija radiyallahu anha passed away, it said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't smile for weeks. And we've all seen those memes and posters. It's a sunnah to smile. Smile is a sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didn't smile for weeks after that. We know that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is not the father of any of your men. Why did he not have any sons?
No, he had sons, but they all passed away at early age. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when one of his sons passed away, he was so upset. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed Surah Al-Kawthar to him and gave him good tidings about about Al-Kawthar in the afterlife, in the akhirah. And so he lost so many of his children. He lost so many of his friends. He lost so many of his family. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was brought up as an orphan. His parents weren't alive for the majority of his life. And so when we look at our own tests, compare those tests to the test of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said that the tests for prophets will be multiplied so that they can receive a higher rank in Allah subhanahu wa ta'ala, in His eyes. And so we look at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life again. Hamza radiallahu anhu, when he died, when he passed away in battle, one of the women from the Quraysh who were fighting against the Muslims, they were so evil in their heart, they wanted to hurt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even more. Even though he's just lost his uncle, she wanted to hurt him even more. So she started mutilating that Hamza radiallahu anhu's body, and started doing things so disgusting I don't even want to say them in the masjid. And so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he saw this, obviously he was very, very, very upset and very angry at the time. He said, because of what they've done to me, because of what they've done to Hamza radiallahu anh, I'm going to do that to 30 of their bodies. 30 of the Quraysh's bodies, I'm going to do that to them. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. If you're going to take revenge, if you're going to react to what they've done to you, then do it in the same way. I.e., don't do 30, just do 1. But then what did Allah subhanahu wa ta'ala say? وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. But if you are patient, then patience is surely better for the people who can be patient. So even Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when his family members died, he was told by Allah subhanahu wa ta'ala, act with patience. Patience is always the better option. And so when a musibah happens to us, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And we strive to be part of those people who are patient. And we ask Allah for patience. As Allah said, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. You can't be patient unless Allah wants you to be patient. Your patience doesn't come apart from Allah subhanahu wa ta'ala. So we all do dua. We can all say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alhamdulillah. But we all do dua, Allah, Ya Allah, make us patient. Make us patient until the day that we pass away. And then make the people who care about us after that patient. And then the people after them. And we ask Allah for patience, because patience is not except from Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. हज़रात मोहतरम, इस वक्त उलमाए किराम की बहुत बड़ी कसीर तादाद यहाँ मौजूद है, तशरीफ़ फरमा है। और हज़रत अल्लामा साहब का भी फरमान था कि इनमें से कुछ अहबाब के बयानात करवाए जाएं, लेकिन मैंने चूँकि वक्त देख रहा हूँ कि बहुत कम है, 7:30 बजे हमने इशा की नमाज़ पढ़नी है, जमात होनी है, इसलिए दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत अल्लामा साहब ही फरमाएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमें काम की बातें मिल जाएंगी। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत अल्लामा साहब अपना बयान शुरू फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बादु व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, जिस वक्त किसी बुजुर्ग को इस जहान से अगले जहान में मुंतकिल करते हो और उसकी याद के लिए कुरान करीम पढ़े जाते हैं, यादें ताज़ा की जाती हैं,
تو اس وقت ہر شخص کے ذہن میں ایک بنیاد رہے اور ہمیشہ کے لیے رہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے رہے، کہ زندگی کے آگے جانے کے لیے ایک پل ہے، پل جس کو عبور کرنا ہی کرنا ہے، اور ہر کسی کے سامنے اس پل نے آنا ہے۔ اس جہان میں اور اگلے جہان کے درمیان ایک پل ہے، اس پل کو کہتے ہیں موت۔ موت کیا ہے؟ یہ وہ پل ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان واقع ہے۔ ان منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کو اس پل پر لانا ہے، مالک نے لانا ہے۔ اگر وہ مالک ہے تو ہمیں پھر اقرار کرنا پڑتا ہے کسی کے جانے پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے ہر ایک کو اس پل پر لے جانا ہے اور ان پر آنا ہے۔ تو جب کسی کو رخصت کرو تو وہ ایک پل تو عبور کر گیا جس کو موت کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے سامنے وہ پل ہے۔ تو موت کے بعد جب وہ پل ہے وہ کیا ہے؟ یہاں سے اگلے جہان میں جانے کے لیے جو پل ہے وہ تو ہے نا موت، اور جو موت کے پل کو عبور کر کے آگے چلا گیا اس کے آگے کیا ہے، جس کو آپ اپنی عام زبان میں کہتے ہیں پل صراط۔ پل صراط پر پھر آگے گزرنا ہے ان کو۔ یہاں سب سے بڑی فکر انسان کو یہی ہوتی ہے کہ جو موت کا پل ہے وہ ابھی سامنے نہ آئے، کچھ عرصہ آگے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہسپتالوں کو رخ کرتے ہیں کہ وہ جو پل تھا ابھی کچھ اور آگے رہے، پھر بڑی ہمت کے ساتھ اگر وہ پل عبور ہو گیا، موت کا پل عبور ہو گیا، تو آگے دوسرا پل ان کے لیے اس سے زیادہ ڈر ہے۔ یہاں موت کا اتنا ڈر نہیں جتنا مرنے کے بعد وہاں اس دوسرے پل کا انتظار ہوگا، اس کو کہتے ہیں پل صراط۔ تو پل دو میں نے عرض کیے، ایک پل موت کا، اس کے بعد جب وہاں چلے گئے تو پھر اور فکر، ابھی موت کے پل سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس پل سے اوپر گریں گے۔ اور ان منکم الا واردھا، جس سے ہمارے عقائد بیان ہوتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ الصراط حق۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں سب میں لکھا ہے کہ پل صراط حق ہے، اور پل صراط سے ڈرو۔ پل صراط تو اگلی منزل ہے، دوسرا پل ہے، ابھی تو پہلا پل ہم نے عبور کر لیا نہیں، ابھی سامنے ہے، اور جو عبور کر گئے، کل کر گئے، پرسوں کر گئے، شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب کر گئے، حافظ پٹیل صاحب کر گئے، پل عبور کر بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، باری آ رہے ہیں، لیکن ہر کسی نے پہلے ایک پل کو عبور کرنا ہے، پھر اگلے پل کو عبور کرنا ہے۔ اس پل کی فکر بھی کرو اور اگلے پل کی فکر اس سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں بتایا، دکھایا، سکھایا، اس میں اس پل کے بارے میں کہا کہ وہاں اس پل سے عبور کرنا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی سب سے زیادہ قریبی کون تھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ بیٹی. پہلی بیٹیاں فوت ہو گئیں، ایک ہی بیٹی رہ گئی. تو اس بیٹی کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کے بارے میں یا بیٹے کے بارے میں کیا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن اس پول پر میں تیرے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے جانا ہوگا، اکیلے جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظام بنایا، ہر کوئی اکیلا ہی آیا نا. بالکل بھائی اپنے گرد و پیش دیکھو، ہر کوئی اکیلا ہی آیا اور جانا بھی اکیلا ہے. مجلسوں میں سینکڑوں جمع ہو جائیں گے، جمعہ میں عیدوں پہ مسجدوں میں سینکڑوں جمع ہو جائیں گے، پر جانے کے لیے بھی اکیلے اور آنے کے لیے بھی اکیلے. ذرنی من خلقت وحیدن، چھوڑو من خلقت وحیدن، میں نے جس کو اکیلا پیدا کیا ذرا دیکھو اس کو. وجعلت له مالا ممدودا، اس کو مال بھی دیا. وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اکیلا بنایا، اکیلا ہی آیا اور اکیلا ہی جانا ہے. تو بات دین کو سمجھا جاتا ہے جنرل. جنرل اس میں روڑے نہ اٹکایا کرو کہ علماء کی زبان پر ایک بات ہدایت کے لیے کہی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی کونا نکال کر ان کو، مثلا جب ہم کہتے ہیں اکیلا آیا، اس کا معنی ہے جنرل. لیکن ایک آدمی دوسرے کان میں کہتا ہے کہ جی کہ جوڑے بھی تو ہوتے ہیں جی اور ٹوینز بھی تو ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، کائنات کا پورا نقشہ جس سے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں اور بیان کیا جاتا ہے، اس میں جنرل فارم بھی دیکھی جاتی ہے. ہر بات میں کیڑے نکالنا، آپ بھی بتائیں کہ جو جوڑے ہوتے ہیں وہ پرسنٹ کے لحاظ سے کتنے ہوتے ہیں؟ بہت تھوڑے. کیا اس کی وجہ قانون ٹوٹتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ماں باپ سے پیدا کیا، کہ جی عیسیٰ کو تو ماں باپ سے نہیں پیدا کیا، اس کی صرف ماں تھی. یعنی اس طرح جو عادت پڑ گئی اور ماں پر تنقید کرنے کی کہ دین کے لیے جو بات بتائیں یہ بات ہے، یہ بات ہے. اور کبھی اس طرح ہدایت پھیلی ہے؟ ہدایت جب بھی پھیلتی ہے وہ اجتماعی نظام میں پھیلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ موت کے بعد عبور کرنے کے بعد کیا ہے؟ وہ جو پل ہے وہ تو ابھی ہے نا، وہ بہت آگے ہے. لیکن موت کے بعد کیا ہے؟ موت کے بعد سونا ہے. اور سونا کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتایا اصحاب کہف کا. اصحاب کہف ایک ایسی جماعت ہے، جتنی تھوڑی ہے یا زیادہ اس میں نہ پڑھو، ایک جماعت ہے اور سو رہے ہیں، سال سال وہ سوئے رہے. یہ بتایا گیا کہ تمہیں بھی موت کا عبور کرنے کے بعد، موت کا عبور کرنے کے بعد پھر آگے اگلے جہان میں جب تک قیامت کا بگل نہیں بجتا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے فرشتے اسرافیل، اللہ کے حکم کے آگے وہ جو بگل بجانا ہے نا، جو گھنٹی بجانی ہے جس پر ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی یکدم، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا علم اتنا اونچا ہے کہ انہوں نے اسرافیل کو بھی نہیں بتایا کہ کب میں تمہیں کہوں گا کہ چلا دو. لیکن فرشتے تعمیل میں حاضر ہیں. تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو پل پر ہیں،
اللہ کے حکم میں منتظر ہیں، تو اللہ کا حکم کتنا قریب ہو، جب تک اللہ ہی علم نہ دے علم کا کوئی دم نہیں مارتا۔ اسرافیل کو اللہ کہے گا پھر ان کو علم ہوگا، بس وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ تو جب وہ منزل آئے گی وہ آگے، اس کے درمیان اور موت کے درمیان نماز جنازہ بھی ہو گیا، موت کا پل بھی عبور ہو گیا، قبر میں اتار بھی دیا گیا، اگلا جہان آ گیا، لیکن اس کے اور پھر اس گھڑی کے درمیان جب وہ پل بجے گا، جب وہ بگل بجے گا، ایک لمبی نیند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اصحاب کہف کا جو قصہ ہے کہ بتا دیا کہ میں لمبی نیند کا تمہیں نظارہ دکھاؤں گا دنیا میں ہی، دنیا میں کتابیں پڑھی جب جائیں گی تو تم سنو گے کہ لمبی نیند اللہ تعالیٰ وارد کرنا جانتا ہے، وہ سونے والے بھی نہیں جانتے۔ ہم کتنا عرصہ سوئے، پوچھا گیا کتنا عرصہ سوئے، پتہ نہیں۔ مالک وہ ہے، اس کے مالکیت کا اقرار کرو، توحید کو، عقیدہ توحید کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اتنا بچا کر رکھو کہ شرک کا کوئی چھینٹا اور بدعت کی کوئی ادا اس کو نظارہ کر دیں۔ میں اس وقت ہمارا سورہ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوا اور آگے سورہ کہف شروع ہو گئی۔ ایسا سورہ کہف کا ہم آگے بڑھ نہیں پڑتے، آج فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ہم نے اسی جگہ اس مدرسے میں کتنی جگہ درس ملتوی کیے اور موتوں کا تذکر کیا، آج بھی ہم صدمے کے ساتھ اس سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ اصحاب کہف کے ساتھ موتوں کی کیا مناسبت ہے، تو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تو بچتے ہو، میں سلانا جانتا ہوں، اور پہاڑ میں پڑھوں کو دیکھو۔ اما سبتا، کیا تم نے سمجھ لیا، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہمارے کوئی عجیب نشان ہے؟ یہ عجیب نہیں، ان سے زیادہ عجیب جو ہیں وہ واقعہ دنیا میں ہو چکے ہی، تم نے اس سے سبق نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ حالات وارد کرتا ہے، قبض و بسط کے بھی، احالہ کے بھی، الہام کے بھی حالات وارد کرتا ہے، اور ہر کسی پر یہ وقت آنا ہے۔ یہ سرائے دہر، یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں عارضی طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ بلڈنگ میری ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ میرا ہے، عارضی طور پر۔ اگر تمہاری بصیرت کی آنکھیں کھلے ہوں، بصیرت کی آنکھیں کھلے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ نہیں، مالک صاحب کا اللہ ہے، انا للہ، مالک صاحب کا اللہ ہے۔ تم جو سمجھتے ہو کہ ہم ہیں، یہ سرائے دہر مسافر ہو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں سے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہے رواں عدم کو یہ کارواں، ہے رواں عدم کو یہ کارواں، چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، سب جا رہے ہیں یہاں وہاں، کوئی قید پیرو جوان نہیں۔ اس سفر کے لیے نہ یہ قید ہے کہ فلاں عمر میں جائے گا، وہ پیر ہوگا یا جوان ہوگا، کوئی قید پیرو جوان نہیں۔ موت کیا ہے؟ جپٹ کے دور پہ جب آئے گی، موت نے کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں آنا، جناب جناب جناب، اس طرح نہیں آنا۔ جپٹ کے تجھ پہ جب آئے گی موت، ایسی لپیٹ کے ساتھ آتی، جپٹ کر، جپٹ کے تجھ پہ جب آئے گی، کوئی بات بننے نہ پائے گی، سوچتے ہی یوں ہی جائے گی، کوئی ایسا پیکے رواں نہیں۔
تیر دنیا میں چلتے دیکھے، لیکن ایسا تیر جو نشانے پر جائے، موت نے محنت کر کے اور عاجزی کے ساتھ نہیں آنا سوائے ایک موقع کے۔ موت جب پیغمبر کے قریب آئے تو موت اجازت مانگتی ہے۔ تو نبیوں کی شان دیکھو کتنی اونچی۔ موت انبیاء پر بھی، لیکن فرق کیا ہے کہ جب انبیاء پر آتی ہے تو وہ پہلے آ کر ملک الموت، کتنا بڑا فرشتہ کہ جس کے نام سے ڈرتے ہیں، وہ بھی جب آتا ہے پیغمبر کے پاس تو اجازت طلب کرتا ہے۔ پیغمبر ہاں کرے تو اس کی انگلی بڑھتی ہے جان قبض کرنے کے لیے، جب وہ ہاں نہ کرے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے یہ حدیث تو سن رکھی تھی کہ پیغمبر کے پاس، پیغمبر کا جب وقت آئے، موت نے آنا تو ہوتا ہے، ہزارہ یعقوب الموت ہو، آنا تو ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ اذن طلب کرتا ہے۔ تو ام المومنین نے وہ حدیث تو سن رکھی تھی لیکن حدیث دیکھی نہیں تھی۔ کیا مانا کہ حدیث دیکھی نہیں تھی؟ ام المومنین کی گود میں حضور کا سر مبارک تھا، حضور کا جب آخری وقت تھا اور ان کا، آپ کا سر مبارک ام المومنین کی گود میں تھا۔ ام المومنین کی نظر تھی کہ اب وہ وقت ہے کہ ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، اور نبوت کے لب مبارک کیسے ہلتے ہیں کہ یہاں سے ہاں ہوگی، یہاں سے ہاں ہوگی تو وہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا جواب دینا تھا، ام المومنین کو انتظار تھا، انہوں نے حدیث تو حضور سے سنی تھی لیکن حدیث دیکھی نہیں تھی۔ دیکھنے کا وقت آ گیا، دیکھنے کا وقت آ گیا اور سارا سما ام المومنین کی آنکھوں پر چھا گیا، وہ انتظار کر رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ حضور نے جو کچھ کہا اس کا عملی نقشہ دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں منتظر ہیں، کان منتظر ہیں، دیکھنا چاہتے۔ تو میں اگلے جہان کا ایک نام عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتنے منٹ ہیں؟ 10 منٹ ہیں۔ 10 جی۔ اگلے جہان کا نام جو ام المومنین نے حضور کی زبان مبارک سے اس وقت سنا، وہ ہے الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی۔ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آنے کا ہمیں پہلے ڈر نہیں تھا، جب میں نے خود سنا آپ کی زبان سے الرفیق الاعلی تو اس وقت مجھے پتا چلا اب ہمیں چھوڑ گئے، اب ہمیں چھوڑ گئے، اب ہم چھوڑ گئے۔ سوال ہو رہا ہے الرفیق الاعلی۔ تو یاد رکھو کہ ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، لیکن موت وہ ہے جو انبیاء سے ڈر رہی ہے۔ تو پیغمبروں کی کتنی شان ہے، کتنا ان کا اونچا مقام ہے۔ لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ
کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ نبیوں ولیوں کی شان نہیں مانتے. آپ نے یہ جو تذکرہ مجھ سے سنا، اس کے بعد میں کوئی شخص ایسی باتوں کی حمایت کرے گا؟ نہیں. اب فرمایا حضرت ام المومن کہتی ہیں، اور عقیدہ ام المومن کا حضور کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا اثر ہوتا ہے بھیجنے کا بھی، کہ قرآن پڑھ کر بھیجو، فوت ہونے والوں کو بھیجو. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. ثواب پہنچ جاتا ہے. اور دم جو کرو اس کے بھی اثرات ہیں. ہم کوئی دم کے منکر نہیں ہیں. دم کے منکر نہیں. تو اب ذرا غور سے سنو. حضرت ام المومنین کا عقیدہ تھا، ام المومنین کا عقیدہ تھا کہ دم کرنا، ہاتھوں پر پھونک لگا کر ان ہاتھوں کو بدن پر لگانا، اس کے اثرات ہیں. تو ام المومنین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اضطراب کے کی لہریں دیکھیں، اضطراب کی، آخری وقت جب اس نے اپنا عمل شروع کیا اسرائیل نے، تو ام المومنین نے جب اضطراب کی حالت دیکھی نا، تو انہوں نے دم کر کے دائم کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کر وہ ہاتھ پھیر سکتی تھی نا، لیکن ام المومنین نے کلام الہی پڑھتے ہوئے، کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا نام لیتے ہوئے حضور کے ہاتھوں کو، ہاتھ تو ان کے سامنے تھے نا ام المومنین کے، تو ان ہاتھوں کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ نے ان ہاتھوں پر پھونک لگائی اور پھر حضور کے ہاتھوں کو ہی آپ کی پیشانی پر سر پر پھیرا. یعنی یہ سمجھا کہ جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے. پڑھنا میں کیوں؟ اس لیے کہ ایسا وقت ہے، حضور کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پڑھیں، اور نہ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ام المومنین کو یاد تو ہے. تو حضور کے ہاتھ مبارک کو لے کر، ہاتھ مبارک کو لے کر وہ پڑھ کر پھونک لگاتے ہیں، اور پھر حضور کے ہاتھ کو ان کے بدن پر. تو پیغمبر کے بدن کی مثال کوئی نہیں. ام المومنین کے ہاتھ اپنے جو ہیں وہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے وہ ان پر دم کرتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی کہ انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی جو کرے گا سب کچھ ضائع. حلقہ دیوبند اہل سنت والجماعت میں تصور نہیں، انبیاء تو انبیاء، ولی کی بے ادبی بھی نہیں. تو میں چاہتا تھا کہ میں وہ نیند بتاؤں آپ کو جو اب سابق آپ سو رہے ہیں، اور دو، ایک ہیں غار والے، ایک ہیں کھوہ والے. غار والے اور کھوہ والے. انا اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ان کو دیکھ لو تو موت کا تصور جو ہے تمہارے سامنے. بس جو لوگ موت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ موت کیا ہے، وہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے سنیں، اور سورہ کہف کا جب درس ہو تو اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آنے کی تکلیف کریں. انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ بات یاد رکھیے کہ موت سے
ہر کوئی ڈرتا ہے، اور موت ماشاءاللہ موت خود سب سے ڈرتی ہے۔ ایک اوپر کا جہان ہے جسے کہتے ہیں ملائے اعلیٰ یا رفیق الاعلیٰ۔ ملائے اعلیٰ اوپر کا جہان ہے، وہاں یہاں اس جہان میں پرندے اڑتے ہیں۔ اولم یولد طیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ پرندوں کے اڑنے کو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بیان کیا، ہم خود حیران ہیں۔ تو پرندے اڑتے ہیں یا نہیں؟ اڑتے ہیں، اور اوپر کیا اڑتے ہیں ملائے اعلیٰ میں؟ وہاں کون اڑتے ہیں؟ وہاں فرشتے۔ فرشتوں کی کا اڑنا، اور جو فرشتوں کے حالات ہیں اور جو فرشتوں کی پرواز ہے وہاں کس مقام کی ہے؟ تو چھوٹی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، عالم بالا میں، ملائے اعلیٰ میں جب اڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب اتنا ان پر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، تو ملائے اعلیٰ میں ایک فرشتہ جا رہا تھا، جس فرشتے نے ایک ادا پائی تھی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بات میں یہ ختم کرتا ہوں کہ ہر جذبہ صادقہ یہاں ایک انسان کے اندر سے ایک اٹھان ہوتی ہے، وہ ایک فرشتے کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ اب جس سے حضرت حسین کا ایک جذبہ تھا کہ جان دینی ہے، حضرت عثمان کا ایک جذبہ تھا کہ جان دینی ہے، عبداللہ بن زبیر کا ایک جذبہ تھا کہ جان دینی ہے، تو اس جذبے کا نام تو رکھو۔ آپ حضرت حسین کے جذبے سے، حضرت عثمان غنی کے جذبے سے کوئی نہ واقف نہیں کہ جس طرح انہوں نے جان دی، اور جان دینا جانتے تھے تو وہ، لیکن اس کا نام اس دنیا میں اگر رکھو نا تو بات سمجھانے والوں نے اس کا نام رکھا کہ جذبہ محبت یا جذبہ عشق۔ جذبہ عشق جب حسین کے ذہن میں آتا ہے تو دنیا حیران، عثمان غنی کے ذہن میں آتا ہے تو دیکھ کر دنیا حیران، عبداللہ بن زبیر کے آتا ہے تو دنیا حیران، بلکہ جب سلطان ٹیپو کے عمل میں آتا ہے تو دنیا حیران ہے۔ یہ تو ہمارے قریب کے ملک ہندوستان میں کہ یہ نقشے ہیں، لیکن یہ جذبہ عشق جب ابھرتا ہے تو ایک فرشتے کی شکل میں یہ جا رہا تھا ملائے اعلیٰ میں، اور بھی فرشتے اڑ رہے تھے۔ فرشتہ تھا ایک، فرشتہ تھا اس کا تھا نام جس کا، سبحان اللہ، فرشتہ تھا ایک، اس کا تھا نام جس کا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا۔ سبحان اللہ، فرشتوں میں وہ فرشتہ تھا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا۔ یہ پارا چمکتا ہوتا ہے، پارا چمکتا ہوتا ہے اور اس میں اضطراب ہوتا ہے، پارا جمتا نہیں، ہلتا ہے۔ فرشتہ تھا ایک، اس کا تھا نام جس کا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا، پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، جنت کی طرف اسے رخ کیا ہوا تھا۔ پے سیر فردوس کو جا رہا تھا،
قضا سے ملا راہ میں وہ قضانا، تو رستے میں مل گیا ملک الموت۔ تو ملک الموت وہ فرشتہ ہے جو عشق کے فرشتے بالکل مختلف، ایسا کہ اس کا بڑا مقام ہے اور ہر کسی نے اس کا استقبال کرنا ہے، اسے ہر کسی پر آنا ہے۔ ہم بے ادبی اس کی نہیں کرتے، لیکن اس کے نام میں بھی ڈر ہے تو شکل میں ڈر نہیں ہوگا۔ ملک الموت کے نام میں بھی، یا اسرائیل نام میں بھی ڈر ہے، تو اس کی شکل میں بھی تو ڈر ہوگا نا۔ تو اس کا جذبہ جو ابھرتا ہے اور جان دینا جانتا ہے، جان دینا ہے۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشق کی واقف ہے اسرار محبت سے، وغیرہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ تو رستے میں فرشتہ مل گیا، عشق کے فرشتے کو مل گیا موت کا فرشتہ۔ تو عشق کا فرشتہ کیا تھا؟ پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، قضا سے ملا راہ میں وہ قضارا۔ تو اسے پھر اس کو پوچھا کہ عشق کے فرشتے نے پوچھا ملک الموت کو کہ جناب کا نام کیا ہے؟ جب اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نئی آنکھ کو دید تیری گوارا، نئی آنکھ کو دید تیری گوارا، آنکھیں تیری دہشت کو، تیرے رعب کو اور ڈر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب کا نام کیا ہے؟ اسے کہا میرا نام موت ہے۔ جس طرح تیرا نام عشق ہے، میرا نام موت ہے۔ اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اسے کہا اجل ہوں، میرا کام ہے آشکارا، اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پردے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ۔ میں نے زندگی کے شرارے اور زندگی کی چنگیاں کتنی بجھائیں۔ انسان اپنی زندگی کے لیے کس قدر تڑپتا ہے، اچھلتا ہے، زندگی میں ہر جگہ میں، لیکن وہ کہنے کہ میں نے اس میں کی چنگاریاں کتنی بجھائی ہیں۔ اپنے آپ کو میں جانے والوں، تکبر کرنے والوں، فخر کا طاقت کا اظہار کرنے والوں، موت کرتا ہے موت کا فرشتہ میں نے چنگاریاں بجھائی ہیں۔ ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ۔ تو قضا کے فرشتے نے جب کہا تو اسے کہا کہ میں اجل ہوں، میرا کام ہے آشکارا، بجھاتی ہوں میں رخت ہستی کے پردے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ملک الموت؟ ملک الموت نے کہا میں نے زندگی کی چنگاریاں کئی بجھائی ہیں، بجھائی تم نے رکھتے ہستی کے پردے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں اس کے سامنے اس کے پارا۔ ایک چیز ایسی ہے خدا نے پیدا کی، ایک چیز وہ اس طرح ہے کہ وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا۔ وہ آگ کا ایسا شعلہ ہے کہ موت کہتے ہیں میں بھی اس سامنے تڑپتی ہوں۔ وہ آگ کا شعلہ کیا ہے اس کو جذبہ، اور ملک الموت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہے جس کی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یعنی وہ فرشتہ تھا عشق کا کہ جب عشق کا فرشتہ اپنی چمک دکھاتا ہے موت بھی سیدھا کرتی ہے، موت قریب نہیں آتی۔ تو پیغمبروں سے زیادہ اور کون سا خدا کا نمائندہ اور خدا کا چمکارا ہوگا؟ تو آج ہم معمولی شخصیتوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ جناب حافظ پٹیل صاحب اور شیخ العزیز پاکستان کے نام بر اور میں
کہ 4 بڑے آدمیوں میں سے ایک تھے وہ. اللہ اکبر. 40 سال انہوں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی نیابت میں حدیث پڑھائی ہے صحیح بخاری. 40 سال. تو 40 سال کا لفظ بڑا عجیب ہے. آپ نے تو 40 سال کا لفظ نہیں سنا, ہم نے 40 سال کا لفظ جو ہے کئی لوگوں نے سنا ہے, اور 40 سال کا لفظ سنتے ہی دل ہل جاتے تھے. ہاں امیر شریعت ختم نبوت کے داعیے کبیر سید اللہ شاہ بخاری عام کہا کرتے تھے کہ میں نے زندوں کے قبرستان میں 40 سال اذانیں دیں. 40 سال زندوں کے مرحوم کا قبرستان تھا نا, جو قبریں ہیں, مرحوم کا قبرستان تھا جہاں ان کی قبریں ہیں. لیکن جن زندہ انسانوں میں گھومتا ہوں ان کو کہا یہ قبرستان ہے, ان پر قرآن اثر نہیں کر رہا. زندہ انسانوں کے قبرستان میں نے 40 سال اذانیں دیں. تو یہ بزرگوں کی داستانیں ہیں, اور آپ تو 40 سال کا یہ ذکر کیا سونے ہیں. کبھی کوئی چلا لینے کے لیے کہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. آج ہم 2 اپنے وقت کے ان پاروں کو جن کا نام چمک ہے, جن کا نام ستارہ ہے, جن کا نام چمک ہے, جن کا نام ستارہ ہے, جنہوں نے جو زندگی بسر کی وہ کر کے دکھا دی. ہم نام لینے والے جو ہے نا, جب کہ ایسی خبر سنتے ہیں تو ایک بڑا صدمہ گزرتا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قیامت جو ہے, قیامت شرار الناس پر, قیامت کہتے ہیں قائم شرار الناس پر ہوگی, کہ قیامت کے وقت دنیا میں جو لوگ رہ جائیں گے شرار الناس. قیامت کہتے ہیں قائم شرار الناس پر ہوگی, اور اس سے پہلے انتقال اولیاء ہوگا. اس سے پہلے انتقال اولیاء ہوگا. جو قرآن کریم آپ نے پڑھا اور جو دروشی پڑھا اور جو نیک کلمات سنے, ان سب کا ثواب جو ہے ان اولیاء کرام کی نیت کے ساتھ. تو دعا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ان بڑے لوگوں کے نام ہم اس سارے ثواب کے لیے تیرے دور میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, پر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. تیرے محبوب کی امت کے لیے جب سزائیں اٹھتی ہیں, آخر یہی علماء جو اس وقت علماء ہیں یہی آواز اٹھاتے ہیں تیرا نام لینے والا ان کے سوا تو ہے کون. قیامت کہتے ہیں قائم شرار الناس پر ہوگی, اور اس سے پہلے انتقال اولیاء ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ان بزرگوں کا صدقہ جتنے ہاتھ تیرے حضور اٹھے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو مضبوطی عطا فرما, دل کو قوت عطا فرما, دل کو قوت عطا فرما, حوصلہ عطا فرما کہ پہلے پل پر بھی آنے کا حوصلہ رکھیں, اور اگلا پل جو ہے وہ جب قائم ہوگا اس پر بھی ایک وقت آئے گا کہ فرشتوں میں اطلاع کر دی جائے گی کہ آج پیغمبر کی بیٹی نے اس پل سے گزرنا ہے. اے دنیا کے جاننے والوں, تاریخ کے جاننے والوں, بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے گئے, لیکن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ان سارے صدموں میں جن شیخ الحدیث کا میں نے پاکستان میں ذکر کیا, وہ پاکستان کے مشہور سیاسی اور مذہبی لیڈر حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اقدامات تھے.
ان کے داماد تھے، اور مفتی فیض الرحمان صاحب کے وہ سسر تھے۔ ہم ساری جماعت کی طرف سے اور جو جو دوست باہر سے آئے ہیں ان سب کی طرف سے مفتی صاحب کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں۔ اور جب مجھے پتہ چلا، مجھے خیرپور ٹامی والا سے آدھی رات کا فون آیا، انہوں نے مجھے اس بات کی اطلاع دی، تو میرے سامنے تو یہ انتقال ان کا نہیں، مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میری ساری تاریخ میرے آنکھوں جان پہ، کیوں؟ میں ان کی وفات کی خبر بھی میں نے ایک جہاز میں جا رہا تھا، تو جہاز میں نے یہ خبر سنی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، تو مجھے ان کا فون سنتے ہوئے وہ وقت بھی یہ آگے جب میں نے پڑھی تھی، تو مولانا صدیق صاحب نے اپنی پوری زندگی جو ہے اب اس مرحوم استاد کی یاد میں ایسی بسر کر دی کہ وفا کی انتہا ہو گئی۔ اور میرا ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تو ایک کہانی ہے، لیکن ایک جملہ ان کا یاد ہے مجھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مولانا خیر محمد صاحب کا عقیدت مند میں نے اپنے سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا تو آپ کو دیکھا، مجھے کہا کرتے کہ آپ نے ان کی محبت میں اور عقیدت میں انتہا کر دی۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، ان کی زبان سے جو بات نکلی ہے اس کا کیوں؟ مولانا خیر محمد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ تھے کہ قاضی تو چھوٹا تھا، تو مولانا تھانوی کہا کرتے تھے انجن چھوٹا ہے پر گاڑیاں بڑی بڑی کھینچتا ہے، اس انجن کی پیروی میں چلنے والی گاڑیاں کہاں ہیں؟ بڑی بڑی، پتہ نہیں بڑی بڑی سے کیا ان کا اشارہ تھا۔ آپ حضرات کے جو عزیز و اقارب دنیا جا چکے ہیں، آج اس مجلس میں ہم ان سب کو بھی اس ثواب میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ثواب بے پایہ سمندر ہے، کوئی تقسیم نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے میں کمی نہیں، جتنے آتے رہے ضرور یا اللہ ان کے جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے، آخر میں اپنے جھنڈے لہرا چکے، موت کے پل کا عبور کر چکے، یا اللہ آج کی دعاؤں میں ان کو بھی حصے دار بنا۔ بھئی آپ ہاں کرتے ہیں یا نہیں؟ آج کی دعاؤں میں ان کو بھی حصے دار بنا، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفر عن ذکر الغافلون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔